बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का उन्वान साल अव्वल की मिर्ज़ा खान दाग दहलवी की दूसरी गज़ल। इससे पहले आप पहली गज़ल समाअत कर चुके हैं जिसमें शायर का तारुफ आ चुका है। आज हम दूसरी गज़ल शुरू करेंगे। दाग के शेर से अगर मैं बात शुरू करूं, दाग को क्यों मिटाए देते हो, दाग को क्यों मिटाए देते हो, दिल से हो दूर ये वो दाग नहीं। यानी दाग फरमा गए कि मैं अपनी शायरी की बदौलत हमेशा जिंदा रहूंगा। आपने तारुफ में देखा इब्राहिम खान नाम है, दबिस्तान दहलवी से ताल्लुक़ है, शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ है। शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ है तो ऐशो निशात व इशरत, जिंदा दिली, शौक़ी, ये सारी चीज़ें इनकी शायरी में नज़र आती हैं, जिसको फ़ख्र से यूँ बयान करते हैं, क्यों दाग दहलवी की ज़बां मुस्तनद ना हो, क्यों दाग दहलवी की ज़बां मुस्तनद ना हो, पैदा किया खुदा ने उसे तख्त गाह में। शाही दरबार से ताल्लुक़ रहा, उस शान व शौकत आपकी शायरी में भी नज़र आती है। हज़रत इकबाल के उस्ताद रहे, सनाए मानवी व लफ्ज़ी यानी लफ्ज़ों का बर्तावे में बड़ी महारत रखते हैं। महताब दाग से माखूज़ अशार हैं जी। हम बाकायदा पहली गज़ल शुरू करते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, दाग की गज़ल को हमेशा इश्क़ मजाजी में करेंगे। इश्क़ की कैफ़ियत को, मोहब्बत की कैफ़ियत को बहुत खूबसूरत अंदाज से मिर्ज़ा खान दाग बयान करते हैं। इससे पहले कि गज़ल शुरू करें, एक बुनियादी बात समझ लीजिए। जब हम उर्दू गज़ल की बात करें तो ज़हन में रखें, गज़ल क्या है? महबूब से इश्किया गुफ्तगू करना या ज़ख्मी हिरन की फरियाद, मतलब दोनों का एक ही है, यानी दिल से निकलने वाली आवाज़। तो इसमें जब आशिक महबूब से बातें करता है तो उर्दू गज़ल में फ़ारसी के ज़रिए असर एक रिवायत है कि महबूब कौन है। याद रखिए, गज़ल की आप जब भी तशरीह करेंगे यूँ करेंगे कि महबूब एक ऐसा शख्स है जो जालिम है, जो संग दिल है, जो बेवफा है, जिसे सच्चे इश्क से ज़्यादा मालो दौलत से इश्क है, सच्चे प्यार से ज़्यादा दौलत की चमक पर मरने वाला है, इसलिए झूठ भी बोलता है, इसलिए गलत बयानी भी करता है, अपने सच्चे आशिक पर जुल्म व सितम भी करता है। और इससे एक और दिलचस्प बात कि उर्दू गज़ल में महबूब को मिसरा से देखेंगे, महबूब तो एक है लेकिन उसको चाहने वाले बहुत से हैं। यानी अगर एक शख्स को, एक महबूब को एक से ज़्यादा लोग चाहें तो वो क्या होंगे? आपस में रकीब होंगे। उर्दू शायरी की खूबसूरती गज़ल की रकीब से है। मैं अगर आपको सादा लफ्ज़ों में मिसाल दूँ तो उर्दू गज़ल में रकीब का वो मकाम है जो बिरयानी में गरम मिसाले का। आप गरम मिसाला ना ले, बिरयानी कोई मज़ेदार बनेगी नहीं। तो ऐसे ही उर्दू गज़ल बड़ी फीकी फीकी सी है रकीब के बगैर। रकीब का कंसेप्ट है महबूब के जुल्म व सितम की बात है। ये आपको तारुफ इसलिए कराया कि दाग के यहाँ ये चीज़ें बड़ी वजाहत से हमें नज़र आती हैं। तो बाकायदा गज़ल की तरफ बढ़ते हैं जी। दूसरी गज़ल का पहला शेर, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। खातिर से किसी का दिल रखने के लिए, लिहाज भी यही बात है, मैं मान तो गया, यानी आशिक अपने महबूब से मुखातिब है कि आपका लिहाज मुझे इस कदर है या आपकी अकीदत मुझे इस कदर है, आपका एहतराम इस कदर है कि मैंने आपकी बात मान ली। जो भी कही, आप रात को दिन कहेंगे मैं मान लूँगा, दिन को रात कहेंगे मैं मान लूँगा, आप बहार को खिज़ां कहेंगे मैं मान लूँगा, खिज़ां को बहार कहेंगे मैं मान लूँगा, लिहाजा मैं आपकी बात वैसे ही मानता हूँ। इसके लिए आपको झूठी कसमें खाने की ज़रूरत नहीं है। झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। और भाई मैं तो वैसे ही मान जाऊँगा, आप झूठी कसमें खा रहे हैं, आप अपने ईमान को ख़राब कर रहे हैं। क़यामत को अल्लाह को जवाब भी देना है, जब बाकी सवाल जवाब होंगे वह सच झूठ का भी हिसाब होगा। तो खुदारा झूठी कसमें ना खाएं, आप जो कहेंगे मैं तो वैसे ही यकीन कर लूँगा। अब यहाँ देखिए एक नफसियाती असूल कि जो झूठा शख्स होता है वो कसमें ज़्यादा खाता है। हदीस में भी आता है कि जो ज़्यादा कसमें का उस पर एतबार ना करो।
اگر میں آپ کو ایک لطیفہ جوک سمجھانے کے لیے سناؤں، وہ مالک نے ایک ملازم سے پوچھا، ملازم کون جو سست تھا، سست الوجود تھا، ملازم سے کہا بھائی آج کا اخبار ڈھونڈ کر لاؤ، جلدی لاؤ آج کا اخبار۔ ملازم جواب دیتا ہے جناب قسم خدا کی کل سے ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہا، آج کا اخبار کل سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو یہ اب اس کو قسم کھانے کی ضرورت پڑی، تو جو جھوٹ بولے گا وہ قسم کھائے گا اپنی بات جتانے کے لیے۔ تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے، دراصل عاشق محبوب کو آئینہ دکھا رہا ہے، میں جانتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میں کیونکہ آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کی بات مان لوں گا، تو ویسے ہی مان لوں گا، اس کے لیے آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی عاشق بتا رہے کہ میں آپ کا جھوٹ سمجھتا ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں، سو مجھے آپ کا جھوٹ بھی سچ لگتا ہے۔ مفہوم دیکھیے، اے محبوب میں نے لحاظ میں قسم کا اعتبار کر لیا، مگر تم نے تو اپنا ایمان خراب کر لیا، یوں جھوٹ تو نہ بولتے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے جو وہ ضروری ہوتے ہیں، حد سے بڑھ کر حسین لگتے ہو، جھوٹی قسمیں ضرور کھایا کرو۔ اسی کے ٹس میں جانتے جھوٹی قسمیں ہیں، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ تو وہی مفہوم کہ عاشق سمجھ رہا ہے کہ میرا محبوب جھوٹی قسم کھا رہا ہے، لیکن وہ اس کو سچ مان کر اعتبار کر رہا ہے اور اس کو قسم کھانے سے منع کر رہا ہے۔ یعنی اس میں محبوب کا بے وفائی ہونا، محبوب کا سچ نہ بولنا، ان کیفیات کو شاعر نے خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ بڑھتے ہیں دوسری شعر کی طرف، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹا شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں، یعنی عاشق نے محبوب کو دل لیا، اس نے دل لے لیا مفت، یعنی بغیر طلب کیے۔ محبوب نے دل نہیں مانگا تھا، عاشق نے خود دل دے دیا طلب کیے بغیر۔ الٹا شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا، یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو تحفہ دینے والا ہوتا ہے اس کا احسان ہوتا ہے، اور جس کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ احسان قبول کرتا ہے۔ جو تحفہ دیتا ہے اس کا احسان ہوتا ہے، احسان ادا کرتا ہے کون؟ جس کو تحفہ دیا جائے۔ مگر یہاں بات الٹ ہے، محبوب نے دل لیا مگر احسان مان نہیں رہا، بلکہ احسان کر رہا ہے کہ آپ کا دل تو ایک بڑی فضول سی چیز تھی، نکمی چیز تھی، کسی کام کی تھی نہیں، یہ تو ہماری مہربانی ہے جو اس کو قبول کر لیا۔ اب بات سمجھیے، اگر واقعی عاشق کا دل طرح فضول ہوتا تو محبوب قبول نہ کرتا۔ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے اس کو دل کا تحفہ اچھا لگا، لیکن کیا ہے کہ ماننا نہیں، یعنی بجائے اس کے کہ محبوب احسان مانے وہ اپنے عاشق پر احسان کر رہا ہے، الٹا شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ مفہوم دیکھیے، محبوب نے دل تو مفت میں لے لیا بغیر محنت کے، محبوب نے دل تو مفت میں لے لیا، مگر دل کی قدر کرنے کی بجائے الٹا شکوے شکایات کرنا شروع کر دیے۔ یعنی احسان بجائے کہ احسان مانا جاتا، احسان کیا جا رہا ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، یہ ادائے بے نیازی، ادائے بے نیازی یعنی شو کرنا کہ وہ جو انگلش میں آپ کہتے ہیں ڈونٹ کیئر، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ دل ملے یا نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ ادائے بے نیازی کہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے، کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم وہ تحفہ قبول کرتے ہیں جو کام کا ہوتا ہے، لیکن وہی محبوب کی ایک ادا کہ وہ عاشق کا احسان مانتا نہیں بلکہ عاشق پر احسان کرتا ہے۔ اور شعر دیکھیے جی حضرت غالب کا، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت جو ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ بھئی محبوب کو دل مفت میں مل گیا نا۔ اس غزل سے ہٹ کے اگر بات کی جائے انسانی نفسیات کی، جو چیز انسان کو مفت میں مل جائے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی۔ دیکھیے اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، آپ ایک سبق میں پڑھیں گے ایوب عباسی میں، روشنی، پانی، ہوا، یہ چیزیں میں مفت مل جاتی ہیں، اس لیے ان کی نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ قدر اس چیز کی ہوتی ہے جس کے لیے میں محنت کرنی پڑے۔ تو وہی بات جو کہ محبوب کو مفت میں دل مل گیا،
تو وہ اس کی قدر نہیں کر رہا، احسان ماننے کی بجائے الٹا احسان کر رہا ہے۔ بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ دیکھیے اس کی سمپل سی مثال، آپ کے خوبصورت گھر ہیں، آباد، اللہ ہمیشہ آباد رکھے، لیکن کبھی آپ کو اتفاق فور ہوا ہوگا، ہم چند دنوں کے لیے 2 4 6 دن ہفتے کے لیے کہیں گھومنے پھرنے جائیں، گھر کو لاک کر کے جائیں، واپس آئے تو اپنا گھر پہچانے ہی نہیں جاتا، مٹی گرد جالے اور عجیب کیفیت ہوتی ہے، کئی دن لگتے ہیں گھر کو دوبارہ آباد کرنے میں۔ جب مکانوں میں تالے پڑ جائیں، اگر کبھی اتفاق ہو آپ کو دیکھنے کا، تو خوبصورت مکان کچھ عرصے میں کھنڈر بن جاتے ہیں، پھر ویرانہ بن جاتے ہیں، پھر بھوت بنگلہ بن جاتے ہیں، وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ اس میں کوئی آباد نہیں ہے۔ گھر کی خوبصورتی کب ہوتی ہے؟ جب وہ آباد ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ کیفیت دل کی ہوتی ہے۔ دل بھی اگر ایک گھر ہے، اگر اس میں دل آباد ہے، محبوب سے آباد ہے، تو دل خوشنما ہے، دل رنگین ہے، وہ خواہشیں کرے گا۔ دیکھیے دل کا کام خواہشیں کرنا ہے، آرزویں کرنا ہے، لیکن اگر دل کا مہمان چلا جائے تو پھر گھر کی طرح دل ویران ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اجاڑ ہو جائے گا، یعنی دل مر جائے گا۔ دل مرنے کا کیا مطلب؟ کہ دل خواہشیں کرنا چھوڑ دے گا، جس کو دل کا مردہ ہونا کہیں گے۔ تو مفہوم دیکھیے، میں اپنے ویران دل کو دیکھ کر ڈرتا ہوں کہ مہمان کے چلے جانے سے کیسا برباد ہو گیا ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، یا الہی مجھے اتنا تو معتبر کر دے، اعتبار یافتہ افتخار عارف کا خوبصورت شعر، یا الہی مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ گھر جو آباد ہوتا ہے، مکان جو غیر آباد ہوتا ہے۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا، گریا رونا دھونا، کہ جب دل ویران ہو جائے تو انسان روتا دھوتا ہی رہتا ہے، وہی بات دل کے اجڑنے کی کیفیت۔ بڑھتے ہیں چوتھے شعر کی طرف۔ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ افشا ظاہر ہونا، عشق کا راز ظاہر ہونا، ذلت ہونا۔ عاشق نہیں چاہتا کہ اس کی محبت کا راز دوسروں پر آشکار ہو، ظاہر ہو۔ اس طرح محبوب کی بھی توہین ہے، محبت کی بھی توہین ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ کیفیت کہ عاشق نے محبوب کو تو محبت کا راز نہ بتایا، یہ سوچ کر کہ محبوب خود جانے، لیکن عاشق نے اپنے کسی اور دوست کو بتا دیا کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، اور اس دوست کے ذریعے بات پھیل گئی۔ یعنی شاعر کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کو خود تو محبت کا راز نہ بتایا، اس کو کسی اور ذریعے سے پتہ چلا۔ نقصان کیا ہوا؟ بدنامی ہوئی، بہت زیادہ ذلت ہوئی، یہ تو نقصان ہوا۔ لیکن کہیں ایک فائدہ بھی ہو گیا کہ اس طرح میرے محبوب کو پتہ چل گیا، میرا محبوب جو میری محبت کو نہیں پہچان رہا تھا اس کو پتہ چل گیا۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے، اگر میں سادہ لفظوں میں بات کروں، کہ میں ساری عمر جس کو اپنی جان سمجھتا رہا وہ مجھے بھائی جان سمجھتی رہی۔ بس کچھ ایسی کیفیت ہے عاشق کے ساتھ۔ مفہوم دیکھیے، اگر عشق کا راز ظاہر ہونے سے ذلت تو ہوئی، مگر اس طرح اسے بھی آگاہی تو ہو گئی محبوب کو۔ نقصان کیا ہوا؟ میری بدنامی ہوئی۔ فائدہ کیا ہوا؟ محبوب کو پتہ چل گیا۔ اشعار دیکھیے، تم کو ہزار شرم سہی، مجھ کو لاکھ ضبط، الفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا۔ کہتے ہیں جی عشق اور مشق نہیں چھپتے۔ اور دیکھیے، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ یہ جی پہلے 4 اشعار ہوئے، باقی 3 اشعار اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔